सोच को देखते हुए शायरी की और जगाने की कोशिश की। खालिद साहब ने आज फिर वो सोच जो है ताज़ा की। इसके बाद हमारे पैनल में मौजूद एक और शख्सियत, सांगड़ में इंतहाई अदब की निगाह से देखे जाने वाले उस्ताद, शोबाए तदरीस से वाबस्ता हैं। एक ऐसी शख्सियत जो कि सांगड़ जैसे छोटे से शहर में रहते हुए भी मुतअद्दिद किताबें जो हैं वो लिख चुके हैं, मुसन्निफ हैं। उनकी मकतूबात में मोहम्मद अली खान जिंद एक मुनफरद शख्सियत, मुक़द्दस सखी उर्दू और सिंधु में ये 2 किताबें हैं जो गैर मतबू हैं। मज़ीद 4 किताबें भी हैं जो अभी ज़ेर मतबू हैं। और इसके अलावा सांगड़ इंसाइक्लोपीडिया उनकी किताब है जो गैर मतबू है अभी, यानी छपने के मराहिल में है। इसके अलावा बहुत सारे मुख्तलिफ मज़ामीन पर बहुत सारे पेपर्स लिख चुके हैं। हमारे सिंध में इंडस हेरिटेज सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबाए सिंधी में हमारे सांगड़ कॉलेज पीर सैयद सिबुतुल्लाह शाह शहीद सांगड़ डिग्री कॉलेज में। मैं उन शख्सियत का नाम इंतहाई अदब के साथ उनको दावत दूंगा। प्रोफेसर मुमताज़ अली लगारी साहब अगर स्टेज पे आना चाहें तो बहुत शुक्रिया साहब, मैं दावत दूंगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज ते वेठल साईं अल असर फाउंडेशन जो चेयरमैन साईं ताहिर बाजवा साहब, अब्दुल डॉक्टर साहब, खालिद इसाक साहब, जावेद अंसारी साहब ऐं पिंडाल में वेठल मुंहिंजा दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ख़ुशी की ॻाल्हि आहे त सांगड़ जहिड़े पसमानदा शहर में हिकिड़ी इल्मी अदबी निशिस्त थी रही है। अहिड़नि निशिस्तनि की ज़रूरत भी है। हमें ज़रूरत है कि हमारे सांगड़ शहर में इस तरह की निशिस्तें होनी चाहिए। इससे हमारे नौजवानों की और हमारे दोस्तों की एक जो है तरबियत भी होती है और उनको मुख्तलिफ अच्छी अच्छी बातें सुनने का मौका मिलता है। जब खालिद साहब बात कर रहे थे तो अल्लामा इकबाल भी बात कर रहे थे, तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी याद आई कि खालिद साहब को शायद पता भी होगा क्योंकि खालिद साहब से मेरी निशिस्तें होती रहती हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि अल्लामा इकबाल पर बहुत सारे लोगों ने काम किया है। सांगड़ में एक शख्सियत है जिसका ताल्लुक सांगड़ से है, उसका नाम है डॉक्टर एस बोई खान। डॉक्टर एस बोई खान का तारुफ ये है कि वो पीर पगारा साहब के अच्छे दोस्त भी रहे और आखिरी 6-7 साल जो पीर साहब पगारा के साथ इतने करीब रहे कि पीर साहब पगारा कभी उसके घर चला जाता था खाने के लिए और कभी पीर साहब पगारा उसके घर आता था खाने के लिए, और एक बहुत करीबन फैमिली टर्म्स भी थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साईं का इंटरव्यू करने का मौका मिला। अपने यहाँ सांगड़ में मोहम्मद अली लगारी साहब हैं जो पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, मोहम्मद अली लगारी साहब उसके भाई हैं। तो डॉक्टर एस बोई खान वही शख्सियत है, वो दुनिया के 90 मुल्क उसने विजिट किए, 90 मुल्क, और दुनिया की 12-13 लैंग्वेज वो जानते हैं, ज़बान जानते हैं, जर्मनी लैंग्वेज भी जानते हैं। जब वो जर्मनी में पढ़ा था तब उसने एक चीज़ वहाँ तलाश की थी कि अल्लामा इकबाल किस हॉस्टल में रहा था, किस उस्ताद के यहाँ पढ़ा था, उस हॉस्टल का कमरा कौन सा था। तो उसने वो उस कमरे को जाकर देखा, उस जगह को जाकर देखा, और मेरे पास वो अखबार भी है जो जर्मनी अखबार में वो छपा भी था। 1965 का ज़माना था। उस ज़माने में अयूब खान का कजिन जो था वो वहाँ एम्बेसडर था और कल्चर डिपार्टमेंट का जो जर्मनी का था मिनिस्टर, उन्होंने मिलकर के उस जगह, वो आज भी जगह मौजूद है जर्मनी में, म्यूनिख में जहाँ यूनिवर्सिटी में वो पढ़े थे, वहाँ उस जगह पर से वो बोर्ड लगाया जहाँ भी पाकिस्तान से लोग विजिटर जाते हैं तो अल्लामा इकबाल की उस जो पढ़ने वाली जगह को लाजमी विजिट करते हैं, और ये एजाज सांगड़। बहुत सारी बातें हैं सांगड़ के हवाले से, तो मैंने साईं जज साहब को, साईं को अर्ज किया जी डॉक्टर एस बोई खान
ڈاکٹر اسبیر خان طاہر صاحب سے آج مل کر بہت خوشی ہوئی، اور طاہر صاحب کا تعلق سانگڑ سے ہے، پھر اسلام آباد سے، تو میں نے بھی اپنا گھر اسلام آباد میں بنایا ہے، ایک محبت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ الاثر فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے تو وہ ہے کہ سورۃ الاثر اور ہماری چیلنجز۔ سورۃ الاثر اور اس کے چیلنجز کی بات کروں، پہلے تو سورۃ اثر کا جو انتخاب ہے، جو نام کا انتخاب ہے، وہ زبردست ہے۔ الاثر کا انتخاب ہے، جو نام ہے، اتنا زبردست ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ واقعی جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے یہ سورت نازل کی، سورۃ اثر، جس کی صرف 3 آیات ہیں، 3 آیات، اور قرآن مجید میں صرف 3 ایسی صورتیں ہیں کہ 3 آیات ہیں، سورۃ نصر، سورۃ کوثر اور سورۃ اثر۔ تو ان سب میں، تینوں میں سورۃ اثر کا جو مقام ہے، اس کی میں صرف اہمیت دو چیزیں میں بتاؤں گا۔ ایک تو یہ کہا گیا، جو امام شافعی نے کہا کہ سورۃ اثر جو ہے، اگر وہ ایک ہی نازل ہوئی، اگر باقی قرآن مجید نازل نہ ہوتا تو انسان کے لیے وہ ایک کافی تھا، ایک ہی سورت، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اور اس کے علاوہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب اصحاب، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، جب وہ آپس میں ملا کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے، جب وہ آپس میں جدا ہوتے تھے، گھر کی طرف روانہ ہوتے تھے، تو ضرور اور ضرور سورۃ اثر پڑھ کر پھر اجازت کریں۔ یہ اس کی اہمیت ہے کہ وہ اس کو سورۃ اثر کے حوالے سے جو یادگیری ہے انسان کو، وہ یادگیری دلا دیتے کہ انسان پھنسا رہے، انسان پھنسا رہے، انسان گھاٹے میں۔ سورۃ اثر کی جو بات ہے، کیونکہ جب ہم سورۃ اثر کو سمجھیں گے تو پھر جدید دور کے جو ہمارے چیلنجز ہیں، ہم دیکھیں گے کیا سورۃ اثر اس چیلنجز کو جواب دیتی ہے۔ تو پہلے ہمیں سورۃ اثر کو سمجھنا پڑے گا، حالانکہ یہ موضوع تو ہے مولویوں کا، لیکن میں سمجھتا ہوں قرآن ہمارا سب کا ہے، صرف مولویوں کا نہیں ہے، ہمارا ہے، سب انسانوں کا موضوع ہے۔ ہم سب اس کے نہ صرف مسلمانوں کا ہے، لیکن سب انسانوں کا ہے۔ قرآن سب انسانوں کے لیے ایک ہدایت کا کتاب ہے، اور اس کی معنی یہی ہے کہ زمانے جو قسم، بے شک، تب بے شک، یہ یقین سے ایک بات کہی جا رہی ہے، یقین سے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، سوائے انہن مانو جے، سوائے انہن جے جن ایمان آندو، چنگا عمل کیا، ایک بے کے سچ جی وصیت کیاؤں، ایک بے کے صبر کی تاکید کیا۔ 4 چیزیں اس کی بیان کی، 4 چیزیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ زمانے کا قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 طرح کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ تاروں کی قسم اٹھائی ہے، سورج کی قسم اٹھائی ہے، اور اسی طرح سے زمانے کی قسم اٹھائی ہے۔ تو یہ دو طرز عمل رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ مخلوق کی قسم کیسے اٹھاتا ہے۔ ہم انسان نہیں اٹھا سکتے، ہمیں منع ہے۔ ہم اگر مجبور ہو کر کوئی قسم اٹھائیں تو صرف خدا کی ذات کی قسم اٹھا سکتے ہیں، لیکن مخلوق کی جب قسم اٹھائیں گے تو ہم شرک کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ قسم اٹھائیں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ زمانے کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ ایک پکی بات کہہ رہا ہے، اور ایک ایسے نقصان کا ہمیں اندیشہ دے رہا ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہیں کہ کوئی بات کہیں، مثال کے طور پر انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انبیاء علیہ السلام نے قوموں کو بتایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی تباہی آگے سامنے مجھے نظر آ رہی ہے، آپ کے عملوں کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ تباہ ہونے والے ہو۔ آپ اگر صحیح کام نہیں کرو گے، صحیح عمل نہیں کرو گے، اچھے کام نہیں کرو گے، تو آپ کی تباہی ہمیں نظر آ رہی ہے،
لیکن وہ قومیں انکار کرتی رہی، اور ایک دن آیا کہ وہ قوم صف ہستی سے مٹ گئی۔ یہی ہے نا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ زمانے جو قسم انسان خسارے میں، انسان گھاٹے میں ہے۔ اب جب انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے سے کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آگے آیتوں میں دیا ہے۔ انسان خسارے میں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ جن ایمان آندو، ایمان، اب ایمان اور یقین میں فرق ہے۔ ایمان اور یقین میں، یقین اس چیز کو ہم کہیں گے جو چیز آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کر کے پھر ہم کہیں کہ ہمیں یقین ہے۔ ایمان یہ ہے کہ بغیر دیکھے اگر ہم یقین کر لیں اسے ایمان کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ جو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس پہ وہ لوگ یقین رکھتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ہم تو اندیکھی ایمان لے کے آئے ہیں قرآن میں۔ اب یہی بات ہے کہ پہلا شرط ایمان ہے، یعنی جو لوگ ایمان سے باہر ہیں وہ تو خسارے میں ہے ہی ہے۔ دنیا میں بھلے وہ کتنی بھی ترقی کرے، لیکن قیامت کے دن ان کی اچھی پوچھاڑ ہوگی اور ان کا بڑا حساب ہوگا، ہماری یقین ہے۔ اب ہم بات کریں اپنے لوگوں کی جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے کے آئے ہیں، ان کے لیے یہی ہے کہ ایمان آ دو چنگا کرو، اب اچھے عمل کرتے ہیں۔ ہماری قرآن مجید ہمیں کیا بتاتی ہے؟ صالح عمل۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے تباہ ہوئی ہیں کہ ان کے عمل جو تھے وہ خراب تھے، ان قوموں نے غلط راستہ اپنایا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اس کے بعد پھر حضرت لوط، پھر حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس طرح سے چلتے چلتے ہمارے نبی تک جتنی بھی قومیں گزری ہیں، ان کا واحد مسئلہ یہی تھا کہ وہ عمل صالح سے دور تھی۔ اور آج ہماری مسلم دنیا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ عمل صالح سے دور ہے۔ مسلمان ضرور ہے، عمل صالح سے دور ہے۔ ہر وہ برائی، ہر وہ غلط کام جس سے اسلام نے منع کیا ہے، قرآن نے منع کیا ہے، ہم وہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کو جیتیں گے۔ ہم جیتیں گے، کیسے جیتیں گے؟ راستہ تو قرآن نے بتا دیا ہے، سورۃ اثر میں بتا دیا ہے کہ زمانے جو قسم انسان خسارے میں ہے، یعنی انہوں نے ایمان آ دو چنا کر دیا۔ مانا ہمیں جیتنے کے لیے 4 شرط ہیں، 4 شرط۔ پہلا ایمان والے شرط پہ تو ہم پورے سب مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اس ایک شرط کو تو ہم نے پورا کیا ہوا ہے۔ باقی جو 3 شرط ہیں، مسئلہ وہ 3 شرطوں کا ہے، 3 شرط سارے عمل وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور آگے چل کے یہ کہتے ہیں ایک بے ایک ہے سچ کی وصیت، ایک دوسرے کو سچائی کی بات کرنے کے لیے کہنا ہے۔ ہمیں سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، ہر صورت میں سچ کہنا ہے، لیکن ہم سچ کہنے میں کیا کرتے ہیں؟ ریا کر جاتے ہیں۔ ہمارا دوست ناراض نہیں ہو، ہمارا بھائی ناراض نہیں ہو، ہمارا پڑوسی ناراض نہیں ہو، یہ حسد سار سے بھی، حسد جلن سے بھی ہم کسی کو سچ نہیں کہتے۔ بہت سارے عوامل ہیں، تو سچ کہنا اور خود سچ پر عمل کرنا، اچھی بات کہنا۔ تو جب ہم اچھی بات بھی کریں گے تو قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جس میں یہ ہے کہ بھائی اچھے کام کا حکم کرو اور برائی کرو، تو یہ چیز شامل ہے۔ تو آگے چل کے یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تاکید۔ اب پتہ کیا ہے صبر کا مرحلہ کیوں آیا؟ جب آپ سچ بولیں گے تکلیف آئے گی، آپ کا احتساب شروع ہوگا، لوگ آپ کو مارنا پیٹنا شروع کریں گے، لوگ آپ کو الزامات لگانا شروع کریں گے، لوگ آپ کو پھنسانا شروع کریں گے، لوگ آپ پر کیچڑ پھینکنا شروع کریں گے، آپ غصے میں آئیں گے۔ غصہ آئے گا نا جب آپ سچ بولیں گے، لوگ آپ پر کیچڑ پھینکیں گے، تو پھر آپ کا مرحلہ جو ہے آزمائش میں صبر ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہا گیا صبر بھی کرنا ہے، صبر کی تاکید بھی کرنی ہے اور صبر پر عمل پیرا بھی کرنا ہے۔ کتنی باتیں میں بات کو مختصر کروں گا، ہمارے اور بزنس تھے، تو میں اب آؤں گا
اب جب یہ ہماری دنیا جو ماڈرن دنیا ہے، ماڈرن دنیا کی ایشوز کیا ہیں؟ بھائی میں مسلم دنیا کی بات کروں گا. مسلم دنیا میں ہمارے چیلنج یہ ہیں کہ ہمارے اسلام کا جو تشخص بتایا گیا ہے، جو یورپ کے لوگوں کے پاس ہے، امریکہ کے لوگوں کے پاس ہے، وہ ایک عجیب غریب ہے. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ان کو دہشت گردی سکھاتا ہے. ہمیں اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا ہے. اسلام تو ہمیں ایک ایسا زبردست ضابطہ حیات سکھاتا ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے سورۃ اثر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمیں اپنے پیغام کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اس سورۃ اثر کے پیغام کو، قرآن کو یورپ کے لوگوں تک پہنچانا ہے. نہیں، اسلام کے عظیم مذہب ہے. کسی دو چار فردوں کا جو غلط کام ہے، بھلے وہ مسلمانی کیوں نہ ہو، ان کاموں کو اسلام سے نہیں ملا. جو لوگ کرتے ہیں وہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، اسلامی کام سے تعلق نہیں ہے. ایک اسلامی تشخص صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ ایک چیلنج ہے ہمارا. اس کے بعد جو لوگ دنیا میں، جو ملک ہیں ہمارے، جیسے ہندوستان ہے، برما ہے، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں مسلم اقلیتیں رہتی ہیں، وہاں بھی ایشوز ہے. مسلم اقلیتوں کو ایسا کردار ادا کرنا ہے کہ وہاں کے لوگ ان کو اچھی نظر سے دیکھیں. وہ نہیں دیکھیں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں. لیکن ایشو ہے بڑا، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. مسلم دنیا میں ہم آہنگی پیدا کرنی پڑے گی. دنیا کے جتنے ممالک ہیں، سورۃ اثر ہمیں صبر بھی سکھاتی ہے، حق و سچ کی بات کرنا سکھاتی ہے. اور سورۃ اثر کی ایک بات، اہم بات ہے، کسی دوست نے شاید ذکر کیا کہ یہ ایک سمندر کو ایک کوزے میں بند کیا ہوا ہے. پورے قرآن کو جب صبر کی بات ہوتی ہے، حق و سچ کی بات آتی ہے، تو جتنے بھی اچھے اعمال ہیں وہ سورۃ اثر میں اس کا مختصرہ بیان ہے. اور جتنی بھی صبر کی باتیں ہیں، تکالیف کی باتیں ہیں، وہ صبر کے دائرے میں کوزے میں بند کی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے جو غیر مسلم ورلڈ ہے، اس میں ہمیں اپنے اسلام کے پیغام کو اچھے طریقے سے پہنچانا ہے، آسان طریقے سے بات کرنی ہے. بہرحال مختصر بات یہی ہوگی کہ میں بہت خوش ہوں کہ الاثر کے پیغام کے حوالے سے یہاں ایک یہ تقریب ہوئی ہے. باجوہ صاحب ہم اسلام آباد میں کچے رہیں گے، وہاں آپ کام کریں گے، ہم آپ کے ساتھ سانگڑ کے کام کریں گے، اسلام آباد کام کریں گے. اور انشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، اچھے دوست شریک ہیں. اور میں آخر میں یہی بات کروں گا کہ سورۃ اثر جو ہے، اگر اس کو پڑھا جائے بار بار، اس کو سمجھا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم زندگی کے فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں، اسلام کے فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن کے فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.